माँ माँ कहाँ हो बेटा? देखो तुम्हारे बाबा आए हैं। बेटा आवाज दो, कहाँ हो? उसकी माँ की आवाज में उसके लिए नरमी और मोहब्बत थी, हर लम्हा प्यार से भरी हुई। मगर उस लम्हे ये आवाज उस लड़की के कानों में चंगाल की सूरत पड़ रही थी। वो 15 बरस की मासूम लड़की किसी सहमी हुई हिरनी की तरह कोने कोने में चुपने की जगह ढूंढ रही थी। दिल की धड़कन बेकाबू थी, सांसें हिचकियां बनकर गले में अटक रही थी, इधर उधर भागती जैसे वो माँ के होते हुए भी बेआसरा है, बेसाहिबा थी। उसे मालूम था कि उसकी पुकार में मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे जो साया खड़ा था वही उसके वजूद को दहला रहा था। बाबा, ये लफ्ज उसके लिए पनाह नहीं, खौफ का दूसरा नाम था। क्यों था ये डर खौफ? कभी उसकी माँ उसकी आंखों में देख ही नहीं पाई थी। माँ के हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसने घबराहट में बैठ के नीचे घुसकर खुद को घुटनों में समेट लिया। आंखें खौफ से फैली हुई थी और लब तरतरा रहे थे। बिखरे सुनहरे बालों की मोटी लटें उसकी गालों और गर्दन पर चिपक सी गई थी। उस माँ की आवाज कहीं करीब से आ रही थी। माँ मेरी जान, मामा की गुड़िया, कहाँ चुप गई हो? बाहर आओ बेटा। वो उसे आवाजें देती उसके कमरे की जानिब ही आ रही थी। वो सख्त जन चला रही थी उस पल। आवाज से नरमी भी गायब थी। तभी रूम का दरवाजा खोला और अंदर झांका, और फिर वॉशरूम वो कहीं भी नहीं थी। वो फिर गुस्से से भड़बड़ाई। कितनी जिद्दी और लापरवाह हो गई है ये लड़की। बताया भी था कि सुफियान आने वाले हैं, अब कितना नाराज होंगे और मुझे अलग शर्मिंदा करवाएगी ये लड़की। माँ ने बैठ के नीचे अंधेरे में और सिमट कर अपनी सांसें रोक ली। उसकी हिचकियां उसकी नाजुक वजूद के अंदर ही कहीं दब रही थी। उसे अपना आप मरना गया था। बाहर से आती कदमों की बारी चाप और मर्दाना कांसी की आवाज ने उसकी रगों में लहू जमा दिया। उसने बेड के नीचे से सर निकाल कर देखा। सुनहरी सहमी सी आंखों में खौफ की सुर्खी और वहशत थी। बाहरी मर्दाना बूटों को देखते वो आंखें बंद कर गई। वो शख्स हकीकत में उसके सामने था। उसने लबों पे रख के हाथ हटाकर चेहरे पे चुपके बाल हटाए। उसने शिद्दत से महसूस किया था कि उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ लम्हों की बात थी, वो दोनों उसे यहाँ मौजूद न पाकर पलट रहे थे। दरवाजा बंद होने की आवाज पर वो आहिस्ता से बाहर निकल आई और गहरा सांस लिया। उसकी माँ उसे अब भी पूरे घर में ढूंढ रही थी। वो बेड के नीचे से निकली और गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करने लगी। उसने अपने कमरे की विंड ग्लास से नीचे देखा। शाम साए अभी गहरे नहीं हुए थे। लॉन में वो शख्स अकेला बैठा था। अपनी बेहद गोरी रंगत की वजह से वो जो भी पहनता था उस पर खूब जचता था। उस वक्त वो सफेद लिबास में टांग पे टांग चढ़ाकर बैठा था। कलाई पे बंदी गली में टाइम देखते उसे किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ था। शायद इस शख्स ने फौरन नजरें उठाकर देखा, मगर वो उसके देखने से पहले ही पर्दे के पीछे छुप गई थी। माँ ने फिर से सर निकालकर बाहर देखा, मगर लॉन खाली था। सालों बाद भी वो उसे पहचान गई थी। उसने सब जगह नजर डाली। अब की बार उसकी आंखों में कुछ देर पहले वाली वहशत भी नहीं थी, बस खालीपन सा था। उसने नीचे झांक कर देखा, पर वो वहां से जा चुका था। उसने आंखें बंद करके विंड ग्लास से सर टिका दिया और जिस्म ढीला छोड़ दिया। वो खुद को पुरसकून करना चाहती थी। उसकी माँ अब उसे नहीं पुकार रही थी। वो यकीनन अपने रूम में थी, अपने शोहर के साथ। उसने अंदाजा लगाया था, और उसका अंदाजा गलत हो सकता था। भला वो शख्स उस पर बहुत गुस्सा होगा और उसकी माँ उसे यकीन दिला रही होगी कि माँ कहीं बाहर गई होगी दोस्तों में, या उसकी पढ़ाई को बहाना बनाया होगा। हर बार यही होता आया था। सोचो के ताने बाने बुनती वो अब खुद को काफी हद तक पुरसकून कर चुकी थी। तभी कोई आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर आया, मगर वो बेखबर थी। किसी ने हौले से उसके शोल्डर पे हाथ रखा तो उसकी चीख निकल गई। इससे पहले कि वो अपनी कार्रवाई जारी रखती, वो शख्स उसके लबों पे हाथ रख चुका था। वो खौफजदा आंखों से बस उसे देखने लगी। वो अपने बचपन को नहीं भूली थी। बचपन से जुड़ी हर याद में उस शख्स का चेहरा भी तो था। वो भी अपनी भूरी आंखों से बस उसे देखता रह गया। होश में तो तब आया जब अपने हाथों पे कोमल हाथों की गिरफ्त महसूस की। वो उसके लबों से हाथ हटा गया। इस लड़की के चेहरे ने उसे पल भर के लिए जैसे सब भुला दिया था। उसकी आंखें और ये रूप किसी की याद दिला गया। वो सीने पे हाथ रख के गहरे सांस ले रही थी। माँ, ये तुम हो? कितनी बड़ी हो गई हो ना। छोटी सी गुड़िया थी तुम जब तुम्हें पहली बार देखा था। मैंने तो तुम्हें फौरन पहचान लिया इन आंखों से, उनकी खास रंगत से। वो हंसा था, हल्की और नरम सी हंसी, मगर वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। आप मेरे रूम में क्यों आए हैं? मैं तो जानती तक नहीं हूँ आपको। जाए आप प्लीज।
وہ سخت اور روکے لہجے میں بولی۔ وہ حیران ہوا۔ 5 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سہمی سی اسے گڑیا اسے ربڑ سے بنی لگتی تھی جو بولتی نہیں تھی، بس اپنی سنہری آنکھوں سے شاہزین کو دیکھا کرتی تھی، اور آج وہ اسے بولتے سن سکتا تھا، مگر لہجے کی بیزاریت نے شاہزین کو حیران کیا تھا۔ وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ شاہزین نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور پھر بولا، تم نے مجھے پہچانا کیسے نہیں؟ میرا نام تو یاد ہوگا جب میں ماموں کے ساتھ آیا تھا، مگر مجھے تمہارے حافظے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ ماں نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ 5 سال کچھ زیادہ بھی نہیں، اور میں کوئی کنز ذہن نہیں کہ بھول جاؤ۔ ایک بات اور، میرا نام ماں نہیں ہے، پلیز یہ نام مت لیا کرے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی تلخی تھی۔ وہ حیران ہوا، کچھ لمحے یوں ہی کڑا دیکھتا رہا اور پھر مسکرایا۔ تم واقعی بڑی ہو گئی ہو، نام بھی نہیں لے سکتا اب تمہارا۔ مجھے وقت کی کایا پلٹنے کا انتظار ہے، اور میں سوچتا ہوں اس وقت میں تم میرے سب سے قریب ہوگی، میری اچھی دوست بن کر، مجھ پر سب سے زیادہ اعتبار کرنے والی۔ اس نے شاہزین کو دیکھا اور جیسے ہی کچھ کہنے کو لب کھولے، دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کے چہرے کی پرسکونی پل بھر میں غارت ہوئی تھی۔ گھبراہٹ میں وہ پھر سے چھپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاہزین بہت توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب تک نمرا دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ اسے بیڈ کے قریب نیچے بیٹھتے دیکھ کر ان کا غصہ جیسے اود کر آیا تھا۔ تم اندر تھی ماں، روم میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تمہیں پتا بھی تھا کہ وہ جو چھپنا چاہتی تھی اب قدرے سکون سے کھڑی تھی۔ تبھی نمرا کی نظر شاہزین پر گئی اور غصہ جیسے جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ شاہ آپ کیسے آئے یہاں بیٹا؟ شاہ نے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھا اور پھر اطمینان سے بولا، آنٹی میں باہر لون میں ہی تھا، میں نے انائزہ کو باہر سے آتے دیکھا تھا، میڈم کچھ جلدی میں تھی اس لیے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا تو میں اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ بہت آرام سے جھوٹ بول کر سکون سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس لڑکی نے قدرے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا، اس بات پر نہیں کہ وہ اس کی حمایت میں جھوٹ بول رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ اس کا نام نہیں بھولا تھا۔ اس کے حیران ہونے پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ وہ نظر جھکا گئی جبکہ نمرا نے اسے گھورا۔ بہت لاپرواہ ہو تم ماں، ایسا نہیں کرتے بیٹا، یہ مہمان ہے ہمارے، چلو اب اپنے بابا سے مل لو، آؤ۔ وہ حکم صادر کرتی روم سے چلی گئی، بلکہ وہ ایک نڈال سی بیڈ پر بیٹھ کر جیسے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ شاہ نے اسے دیکھا۔ اس لمحے اسے وہ کسی بے بس پرندے کی طرح لگی جو بند پنجرے سے آزادی کے لیے پڑا رہا ہو اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ فرار ناممکن ہے۔ نمرا نے ماں ہوتے ہوئے اس کے چہرے، اس کی آنکھوں کے خوف کو نہیں سمجھا، اور وہ اجنبی ہو کے بھی اس کو سمجھ رہا تھا۔ زیادہ نہیں تو اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بیزار ہے۔ اتنے سال دور ہونے کے بعد بھی وہ عام بچوں کی طرح ان کی طرف نہیں بڑھی تھی۔ اسے تو پرجوش ہونا چاہیے تھا۔ اتنی محبت اور توجہ دینے والا باپ لوٹ کر آیا تھا، لیکن اس کا گریز اور یہ سہمے سے انداز کی اجنبیت نے شاہزین کے ذہن میں کئی سوال کھڑے کر دیے تھے۔ اس کی معصوم آنکھوں کا خوف اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں شاید کسی اور سے بے حد مشابہت رکھتی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مارے بھاندے روم سے نکلی تو وہ بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ نمرا کے پیچھے وہ بھی لاؤنج میں داخل ہوئی، لیکن اس کی بند مٹھیوں کی سختی اور جھکا ہوا سر اس کے اندر کے طوفان کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ مگر صوفے پر بیٹھے شخص کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑے تو فوراً سنبھل کر اٹھا۔ اس شخص کے لیے بھی تو سامنے کھڑی لڑکی کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ دل میں کہیں ٹھیس اٹھی تھی۔ ایک پل کو جیسے اس لڑکی نے ان کی پوری دنیا ہلا دی۔ وقت انہیں بہت پیچھے لے جا رہا تھا۔ بہت سے چہروں کا عکس ذہن کے پردے پر ابھرا اور بہت سی آوازیں جیسے ان کے تعاقب میں تھی۔ ماں، وہ مسمرائز لہجے میں بولے تھے، جبکہ وہ اپنی جگہ منجمد بے حس کھڑی رہی۔ شاہزین کی تیز نظروں جیسے اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہی تھی۔ نمرا نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا سفیان، ہماری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ان کے لہجے میں فخر اور محبت کی چمک تھی۔ شاہزین کی نظر اب بھی دروازے پر کھڑی اس لڑکی پر ٹکی تھی جو سہمی سی خود پر جیسے پہرے لگائے ہوئے تھی۔ سفیان حیدر بےتاب قدموں سے آگے بڑھے اور ماں کے جھکے کندھوں کو تھام لیا۔ ان کا چونا تھا کہ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ اب بھی اسی طرح سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سفیان حیدر کے اندر جیسے جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ اس کے وجود کی کپکپاہٹ انہیں پچھتاؤ کی اس دلدل میں پھر سے دھکیل رہی تھی جہاں سے وہ 10 سال بعد بھی نہیں نکل پائے تھے۔
انہوں نے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا جیسے وہ ان کے لیے بے حد قیمتی ہو، لیکن ان کے مزاج کی نرمی، یہ گھنی چاؤ انائزہ کے پورے وجود کو کسی طوفان کی زد میں لے آئی تھی۔ ماں، میری گڑیا، مجھے معاف کر دو، وہ گہری سانس کے ساتھ سرگوشی میں بولے، جیسے برسوں کی تشنگی آج بجھی ہو، مگر پھر بھی جیسے وہ اس کی ایک پکار کی طلبگار تھی۔ پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر غور سے دیکھا۔ اس کے بے تاثر چہرے پر کوئی رنگ، کوئی جذبہ نہیں تھا۔ پریوں جیسی حسین، بالکل تازہ کھلے گلاب کی طرح۔ ان کا دل کرب سے بھر گیا۔ وہ کیا ظلم کر بیٹھے تھے اس معصوم کے ساتھ۔ ان کی آنکھوں میں نمی سی ابری تھی، لیکن لہجے اور انداز محبت وہی پرانا تھا۔ ماں، تم اپنے بابا سے بات نہیں کرو گی؟ نمرا نے بے بسی سے اپنی اکلوتی اولاد کو دیکھا جو شاید ان کا سر جھکانے کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے لرزتی پلکوں کے ساتھ سر اٹھایا۔ اس کی ایک نظر میں کیا کچھ نہیں تھا۔ سفیان حیدر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس سرخ آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس کے سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں آج بھی ویسی ہی تھی، وہی گہری محبت اور اپنائیت لیے ہوئے، کچھ پچھتاوے لیے ہوئے۔ اس نے دھیرے سے ان کے ہاتھ ہٹانے چاہے تو وہ اس کے ہاتھوں کو اور مضبوطی سے تھام گئی۔ وہ سفیان حیدر کی آنکھوں میں دیکھتی جیسے احتجاج کر رہی تھی، اور ان کی بے تاب آنکھوں میں جیسے ایک التجا تھی۔ ناراض ہو ابھی تک؟ اپنے بابا سے بیٹیوں کو ہر معاملے میں دل بڑا کر لینے چاہیے۔ ماں، وہ بے بسی سے بولے تو ماں نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں نہیں ہوں، پلیز آپ بیٹھ جائیں۔ ہاتھ چڑھاتی وہ دور ہوئی۔ نمرا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ شاہزین تو انہیں یوں سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھ موبائل میں بزی ہو گیا تھا۔ نمرا نے خجالت مٹانے کو سفیان حیدر کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ سفیان، آپ بیٹھے نہ کھڑے کیوں ہے؟ ابھی تو تکے ہوئے آئے ہیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے تھے، مگر دیکھ ماں کو رہے تھے۔ انہیں لگا کہ اگر وہ 2 منٹ اور کھڑی رہی تو گر جائے گی۔ شاہزین ابھی تک الجھن میں تھا کہ وہ اپنے باپ سے مل کر بھی خوش نہیں تھی، نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے تو سلام تک نہیں کیا۔ ماں، بیٹھو بابا کے ساتھ۔ نمرا نے اسے پیار سے چمکارا تھا اور شاہ کو لگا جیسے وہ ماں کو دانتوں تلے چبا رہی ہو۔ ماں نے ایک نظر ان سب کو دیکھا اور 2 قدم پیچھے لیے۔ اس کی ہمت اور برداشت بس یہی تک تھی۔ سوری، میں آپ کو جوائن نہیں کر سکتی، بزی ہوں تھوڑا، کل ٹیسٹ ہے میرا، آپ لوگ کنٹینیو کریں پلیز۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج سے نکلی تھی۔ نمرا کے لیے اس کا رویہ حیران کن تھا۔ اس نے کبھی سفیان سے فون پر بات نہیں کی تھی، اگر کبھی کی بھی تو 2 لائن سے زیادہ تو کبھی نہیں۔ وہ سفیان کے ساتھ ایسا کیوں برتاؤ کر رہی تھی؟ جب وہ چھوٹی بچی تھی تب تو ایسی نہیں تھی۔ وہ سفیان سے بہت اٹیچ تھی، وہ بھی اس کی ہر جائز اور ناجائز ضد اور فرمائش ضرور پورے کرتے۔ اب اس کا یہ رویہ نمرا کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ جی بھر کے شرمندہ تھی۔ انہیں بالکل امید نہیں تھی کہ ان کی لاڈلی شاہزین کے سامنے انہیں یوں شرمندہ کروائے گی۔ سوری سفیان، وہ شاید واقعی بزی ہے۔ سفیان نے ہاتھ کے اشارے سے رہنے دو بس کا اشارہ کیا تو وہ اور شرمندہ ہو گئی، جبکہ شاہزین اس لڑکی کے اندر ہونے والے بدلاؤ کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اینا میری ڈول، محبت سے لبریز لہجے میں وہ بازو پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ واقعی اپنے بابا کی اینا تھی، ننھے ننھے قدموں سے لڑکھڑاتی مگر بے حد خوشی کے ساتھ دھولتی ہوئی ان کے وجود سے لپٹنے کو بے قرار بابا بابا۔ اس کی کھنکتی پکار پر وہ چند لمحوں میں فاصلہ سمیٹتے اسے باہوں میں بھر لیتے۔ وہ کلکلا کر ہنسی، کبھی ان کے گال چومتی تو کبھی گردن سے لپٹ جاتی۔ بابا کی جان، وہ محبت سے بار بار اس کے بالوں اور ماتوں کو بوسہ دیتے جاتے، اسے بازو میں سنبھالے اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ بابا، ہم کہاں جائیں گے؟ معصومیت سے پوچھے گئے سوال پر وہ اس کے ماتھے پر پھر بوسہ دیتے۔ جہاں میری ڈول چاہے گی وہی جائیں گے۔ یہ سنتے ہی اینا کے چہرے پر خوشی کا ایک جہاں اتر آیا۔ وہ ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجاتی چومنے لگی۔ بابا، اینا کو بہت ساری چیزیں لینی ہے اور بہت سی سیر کرنی ہے۔ 7 سالہ اینا صحت اور خوشی کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ قد و قامت، چال ڈھال اور شرارتیں باپ پر گئی تھی، مگر دودھیا رنگ اور چمکدار آنکھیں ماں سے ملی تھی۔ وہ مسلسل بھولے جا رہی تھی۔ فرمائشوں کی ایک طویل فرصت گنواتی رہی اور وہ اس کا سب کچھ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اسے سنتے جاتے۔ وہ واقعی ان بچوں میں سے تھی جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ہر خواہش پوری، ہر ضد مان لی جاتی،
دنیا کے دکھ درد رنج اور علم اور تلخیوں سے بے خبر وہ صرف اپنے بابا کی اینا اور ماما کی پری تھی۔ اینا کے لیے زندگی ایک رنگین تتلی کی مانند تھی جو کبھی کسی پھول پر بیٹھتی تو کبھی کسی اور خوشبو کا پیچھا کرنے لگتی۔ اس کی ننھی سی دنیا میں نہ غم کی کوئی لکیر تھی نہ محرومی کا کوئی داغ۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے کمرے میں اترتی تو وہ اسے روشنی کا کوئی کھیل سمجھ کر خوشی سے تالی بجا دیتی۔ بارش کے قطروں میں اسے چھوٹے چھوٹے موتی دکھائی دیتے اور ہوا کے جھونکوں میں وہ اپنے بابا کی بازو کی راحت ڈھونڈ لیتی۔ زندگی اس کے نزدیک ایک حسین کھلونا تھی جو کبھی رنگ برنگی پنسلوں کی صورت میں خوشیاں بکھیرتی تو کبھی گڑیا کے لباس کے نئے ڈیزائن میں چمکتی۔ اس کی خواہشات کا دائرہ بھی کتنا معصوم تھا۔ پارک میں جھولے، آئس کریم کی چھوٹی سی کون، تتلی کے پیچھے بھاگنا یا بابا کی انگلی تھام کر بازار گھومنا، اس کی ہنسی ہی اس کا سرمایہ تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ زندگی ہنسنے، کھیلنے اور لاڈ اٹھوانے کا ہی دوسرا نام ہے۔ اس کے نزدیک دنیا ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر خواب سچ ہو جاتا ہے، ہر ضد پوری ہو جاتی ہے، جہاں صرف پیار ہے، سکون ہے اور بابا ماما کی باہوں کا حصار ہے۔ زندگی اس کے لیے اتنی ہی سادہ اور اتنی ہی حسین تھی جتنی کسی پرکشش کہانی کی کتاب جس کے ہر صفحے پر جادو چھپا ہو۔ زندگی رنگوں سے زیادہ رنگین اور پرمسرت تھی۔ سنہری رنگت اور سنہری آنکھوں سے دنیا کو اپنے ماں باپ کی نظر سے دیکھتی، وہ جیسے تقدیر کی ہر چال سے بے خبر تھی۔ رات کے کھانے کا وقت قریب آ رہا تھا مگر اس کے لیے یہ سب معمول کی بات نہیں رہی تھی۔ کمرے کی چار دیواری میں وہ بار بار چکر کاٹ رہی تھی، ہر قدم اس کی بے چینی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی سانسی تیز اور چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا جیسے اندر ہی اندر کوئی طوفان برپا ہو۔ دل میں ایک انجانی گھبراہٹ سر اٹھا رہی تھی اور ہر لمحہ اسے کسی فیصلے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اچانک اس نے قدم روک لیے، ایک پل کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور جیسے خود میں ہمت جمع کی اور ساتھ ہی تیزی سے بیگ اور موبائل اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ جلد بازی بھی جھلک رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نمرا کے کمرے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ یہاں نکل جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کھانے کے وقت نمرا لازماً اسے بلانے آتی، وہ اسے کتنی بھی ناراض ہوتی۔ رات کا کھانا وہ بیٹی کے ساتھ ہی کھاتی اور خود بھی آتی تھی، مگر اس لمحے اس کے وجود میں پہلی دردناک وحشت نے اسے اس قدر سہما دیا تھا کہ وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں اب اس گھر کی فضا مزید گھٹن بن چکی تھی۔ ایک گھنٹہ پہلے کے اپنے عمل کا بوجھ جیسے ہر دیوار سے اسے یاد دلا رہی تھی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ باہر نکلی، قدموں کی رفتار خود بخود بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سفیان، نمرا اور شاہزین بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ روشنی ہلکی مگر ماحول پرسکون تھا۔ اینا نے نظریں جھکا لی، دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہوا کی طرح گزر جائے، کسی کی نظر سے بچ نکلے، مگر قسمت ہمیشہ کہاں ساتھ دیتی ہے۔ شاہ کی تیز نگاہ فوراً اس پر جا ٹھہری۔ اس کا سرافہ، تیاری اور جلدی میں اٹھتے قدم، سب کچھ اس کے سامنے آیا ہو گیا۔ شاہزین کے چہرے کی سختی لمحے بھر میں بڑھ گئی، لب مضبوطی سے بھینچ گئے، جیسے اندر کوئی فیصلہ فوراً سے کر لیا ہو۔ اینا نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی اور رفتار مزید تیز کرتے ہوئے باہر نکل گئی، لیکن شاہ کب آسانی سے پیچھے ہٹنے والا تھا۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بے حد محتاط انداز میں بولا تھا، مامو میں ذرا باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ سفیان جو نمرا سے باتوں میں مصروف تھے، انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو کھانے کا وقت ہونے والا ہے۔ نمرا نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن شاہ کب کسی جواب کا پابند تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور چند ہی لمحوں میں دروازے سے باہر نکل گیا۔ اینا گاڑی تک پہنچ چکی تھی، کانپتے ہاتھوں سے چابی لگانے لگی۔ دل کی دھڑکنیں اس کی سماعت کو شور زدہ کر رہی تھی۔ اسے ذرا سا بھی اندازہ نہ تھا کہ شاہزین بھی اس کے پیچھے آ سکتا ہے۔ اچانک گاڑی کے پاس قدموں کی آہٹ سن کر اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سامنے شاہزین کو کھڑا پایا۔ اس کی نگاہیں تیز، وجود پر رعب اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت تھا جو اندر طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ اینا کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر جلدی جلدی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی، جیسے اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنا چاہتی ہو۔ لیکن اس کے کچھ کہنے یا کچھ کرنے سے پہلے ہی شاہ نے آ کر دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ اس کے قدموں میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ تھی، جیسے وہ طے کر چکا ہو کہ یہاں سے جانا ہے تو ساتھ ہی جانا ہے۔ اینا کے لب مضبوطی سے بھینچ گئے، وہ لمحے بھر کو جمی بیٹھی رہ گئی، جیسے خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔
گاڑی کے اندر موجود خاموشی اتنی گہری ہو گئی کہ دونوں کی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔